जुलेखा जब से खेतों से आई थी बदहवासी थी, रंगत सफ़ेद लट्ठे की मानिद हुई पड़ी थी। बार बार अपनी पेशानी पर आने वाला पसीना पूंछ रही थी। मैं कई बार इसे पूछ चुकी थी कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन कुछ नहीं बता रही थी। मैं और मेरी बेटी अकेले एक दूसरे का सहारा थे। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था और बेटा कोई था नहीं, इसीलिए गंदम की कटाई के लिए मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेतों में जाती थी। वो खेत हमारे गांव के जिम्मेदारों के थे। वो चौधरी गंदम की कटाई के बदले साल भर की गंदम हमें मुफ्त देते थे, जिसे हम माँ बेटी को रोटी मिल जाती थी, जिसे हम चटनी प्यासे खाकर गुजारा कर लेती थी। कुछ मुझे सिलाई आती थी तो कपड़े सीकर अपनी दीगर ज़रूरियात को पूरा कर लेती थी। जुलेखा रोज़ सुबह खेतों में चली जाती थी, फिर दोपहर के बाद ही घर लौटती थी। लेकिन आज जब से आई थी परेशान थी, मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, सब ठीक है अम्मा, आप क्यों फिक्र करती हैं। लेकिन मैं माँ हूँ। बेटी का चेहरा देखकर इसकी परेशानी भांप गई थी, मगर इसकी परेशानी की वजह नहीं जानती थी। मगर ये वजह भी बहुत देर तक छुप नहीं पाई। असल परेशानी मुझे इस वक्त हुई जब जुलेखा ने अगले रोज़ खेतों में जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, अम्मा आज के बाद मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा कि ये क्या कह रही हो, अगर तुम काम पर ना गई तो घर कैसे चलेगा। मेरी बात पर वो खामोशी हो गई, लेकिन इसके चेहरे से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जुलेखा के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, मुझे सच सच बता, क्या बात है। मेरी बात पर वो नज़रें चुराने लगी। फिर बोली कि जब वो खेतों में गंदम तोड़ रही थी तो वहाँ गांव के चौधरी का बेटा आ गया। मेरी बेटी देखने में खूबसूरत थी। वो इसके पास आकर कहने लगा कि तुम दूसरी जानिब चलकर वहाँ से गंदम तोड़ो, मेरे साथ हो, मैं बताता हूँ कि तुमने गंदम कहाँ से तोड़नी है। वो मेरी बेटी को बाकी लड़कियों से दूर ले गया, खेतों के सुनसान से हिस्से में ले जाकर इसके साथ बदतमीजी करने लगा। मेरी बेटी गुस्से में आ गई। उसने इस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा और इसे धक्का देकर घर चली आई और अब परेशान थी। ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जाहिर है जो कुछ जुलेखा के साथ हुआ और जो रद्द अमल आगे से जुलेखा ने इस शख्स के साथ किया, चौधरी हमें गंदम देने तो दूर की बात शायद गांव से ही निकाल देता। मैं शशोपंज में मुब्तला थी। रात भर मुझे नींद न आई। यही सोचती रही कि अगर चौधरी ने मुझे गांव से निकाल दिया तो जवान बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। जुलेखा को तो मैंने तसल्ली दी थी, लेकिन मैं जानती थी कि थप्पड़ का बदला वो लोग ज़रूर लेंगे। गांव के जिम्मेदारों की जिद और अना के ताब का निशाना हम औरतें ही बनती हैं। बेज़ाहिर ये लोग गांव वाले के माई बाप होते हैं, लेकिन इनकी गलीज नज़रें जब किसी लड़की पर टिक जाएं तो वह गांव से ऐसी गायब होती हैं कि दोबारा कहीं नहीं मिलती। इसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। मेरा दिल बुरी तरह से हौल रहा था। मैं तो थी भी अकेली और बेसहारा सी औरत। अगर इस चौधरी ने निकाल बाहर किया तो मैं क्या करूंगी। फजर की अजानें शुरू हुई तो मैं जाए नमाज बिछाए रोने लगी। पूरा दिन दरवाजे की हर दस्तक पर मेरा दिल दहल जाता और वो भी खौफजदा थी। मैं दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि कोई मौजा हो जाए, वो चौधरी मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जो कुछ रात को हुआ, काश के इससे पहले ज़मीन फट जाती और मेरी बच्ची ज़मीन में दफन हो जाती। हमारी चीखें और सिसकियां पूरे गांव में गूंजी थी। मैंने एक एक का दरवाज़ा खटखटाकर मिन्नत समाजत की कि मेरी कोई मदद कर दे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। रात को वो चौधरी और इसके बेटे के साथ 2-3 हट्टे कट्टे नौजवान भी आए थे। वो हमारे घर का दरवाज़ा धक्के से खोलकर अंदर घुस आया। दरवाजे की आहट सुनकर मेरा दिल ही सीने में थम गया था। जुलेखा भी घबराकर उठ बैठी। मैंने इसे कहा कि वो कमरे से बाहर ना निकले। मैं धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। सामने चौधरी और इसके बेटे के साथ 2 और लोगों को देखकर मेरी जान लबों पर आई थी। वो जिम्मेदार गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कहने लगा, बुला अपनी बेटी को बाहर। इसकी इतनी हिम्मत मेरे बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारे। इसका तो आज वो हशर करूंगा कि अपने मुंह से मौत मांगेगी। ये सुनकर तो मैं रोने लगी। मैंने अपने कपकपाते हाथ इसके सामने जोड़ दिए, इनके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी बेटी को माफ़ कर दो, इसे गलती हो गई। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन इस चौधरी ने मुझे अपने पाँव से बड़े जोर की ठोकर मारी और अपने गार्ड को कहने लगा, जा बाहर लेकर आ इस लड़की को। इसे ये भी तो मालूम हो कि चौधरियों के मुंह पर थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। मैंने तड़प कर दोबारा चौधरी के पैर पकड़ लिए।
میں نے کہا خدارا میری بیٹی کو معاف کر دو، رحم کھاؤ ہم مجبوروں پر۔ لیکن وہ لوگ شفاق قسم کے لوگ تھے، وہ نہیں مانے۔ وہ گارڈ کمرے میں گیا تو زلیخا چلانے لگی۔ میں بے ساختہ چودھری کے پیروں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف لپکی، لیکن اس کمینے چودھری نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گارڈ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ چودھری کے بیٹے کے پیروں میں اسے زور سے دھکیلا۔ زلیخا اس کے قدموں میں جا گری۔ وہ نوجوان بڑا متکبرانہ مسکراہٹ لیے زلیخا کو اپنے سامنے جھکا دیکھنے لگا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ میری بیٹی اسے معافی مانگ لیتی۔ میں نے کہا زلیخا تو معافی مانگ لے۔ زلیخا رو رہی تھی، جانتی تھی کہ ہم مظلوم اور بے بس ہیں، اسی لیے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ شخص بے حسی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا معافی کا صفحہ تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں، میں تو بدلہ لیتا ہوں، وہ بھی سود سمیت۔ زلیخا کی رنگت بدلی تھی، وہ کہنے لگی تم میرے منہ پر 2 تھپڑ مار لو لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا میں تو تجھے ذلت کا وہ تھپڑ ماروں گا کہ عمر بار اس تھپڑ کی گونج سنتی رہے گی۔ اس نے زلیخا کو جھک کر اس کی چٹیا سے پکڑا تو میرا دل تڑپ گیا تھا۔ مجھے لگا وہ میری بچی کو مارے گا، لیکن جب اس شخص گٹیا نے میرے سامنے میری بچی کا دوپٹہ بے دردی سے اتار پھینکا تو میری روح لرز گئی۔ میرے سامنے وہ میری بچی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا سامنے کمرے میں لے گیا۔ میں چلانے لگی کہ ایسا کچھ مت کرو، میری بچی پر یہ ظلم نہ کرو، لیکن اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو چکا ہو۔ اندر سے زلیخا کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں مجھے اس شخص سے بچا لے۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے دڑدڑایا۔ میری بچی اندر اس شفاق شخص کو خود سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں تیزی سے چودھری کے پاس آ کر رونے لگی۔ میں گڑ گڑانے لگی کہ میری بچی کو برباد نہ کرو، لیکن وہ بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، آس پاس کے گھروں کے دروازے پیٹنے لگی کہ خدارا کوئی میری بیٹی کی عزت بچا لو۔ میرے چلانے کی آواز کئی گلیوں تک گونج رہی تھی۔ میں گلا پھاڑے چلا کر مدد مانگ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے سارا گاؤں خالی ہو، کوئی بھی آس پاس نہ رہتا ہو۔ میں دوبارہ اندر آ گئی، بار بار کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، منت سماجت کرتی رہی۔ میں تھک چکی تھی، سب کو پکار پکار کر، مدد مانگ کر۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمینہ کمرے سے اپنی خباثت بری ہنسی ہنستے ہوئے باہر نکلا تھا۔ میرا جی چاہا سامنے رکھی مٹی کی ہنڈیاں اٹھا کر اس کے سر پر مار دوں، کسی تیز دھار والے چاقو سے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کا قتل کر ڈالوں، لیکن میں بے باس تھی۔ میری بچی اب چلا نہیں رہی تھی، بس اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میرا دل کوئی کندہ چری سے کاٹ رہا تھا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے، میرا دل تڑپا کہ اندر چلی جاؤں، اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دوں، لیکن میرے قدموں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے لگا میں بالکل بے جان ہو گئی ہوں، میں مر گئی ہوں۔ میری بچی کو اس شخص نے برباد کر دیا تھا۔ مجھ میں شاید اب اتنی تاب نہ تھی کہ میں اپنی بچی کو الٹی پھلٹی حالت میں دیکھوں، لیکن میری ممتا میرے اندر تڑپ رہی تھی۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ کمرے میں پہنچی تو زلیخا مجھے کمرے میں نظر نہ آئی۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میری بچی چارپائی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، سسک رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص نے میری بچی کو بے دردی سے مارا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازو پر ناخنوں کی خروچیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے چارپائی سے چادر اٹھا کر اپنی بچی پر ڈال دی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ ڈر کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے میری جگہ وہ شخص ہو۔ مجھے دیکھے بنا کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے پاس مت آؤ، مجھے برباد مت کرو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میرے قریب مت آؤ، میرا کردار داغدار مت کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر میں رونے لگی، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زلیخا وقتی طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ 2 دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کو سوتے ہوئے ڈر کر اٹھ جاتی تو رونے لگتی۔ میں نے بڑی مشکل سے زلیخا کو سنبھالا تھا، لیکن میری بچی کی سزا تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سنبھلی ہی تھی کہ ایک آفت ہم پر یہ ٹوٹ پڑی کہ ایک دن وہ چودھری ایک مولوی اپنے ساتھ اسی بیٹے کو لے کر میرے گھر آ گیا۔ کہنے لگا میرے بیٹے کا تیری بیٹی سے جی لگ گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے،
جس دن سے یہاں سے گیا ہے زلیخا زلیخا کرتا رہتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا تیری بدبخت بیٹی کا نصیب چمکا دوں، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے آیا ہوں۔ اب دیکھنا، جوان بیٹا ہے، میرا گرم خون ہے۔ اس دن ذرا غصے میں تھا، آج کہنے لگا مجھے وہ لڑکی روز چاہیے، میرا اسے ابھی جی نہیں بھرا۔ یہ سن کر میرے اندر وہ آگ لگی کہ میرا جی چاہا اس چودھری کا بھی گلا دبا دوں جو اس قسم کی بےہودہ گفتگو میرے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ہم گاؤں کے لوگ بھی ایسے کمینے ذمہ داروں کے سامنے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ پھر وہ مجھ سے ذرا قریب ہو کر بے شرمی سے بولا، اب اچھا تو نہیں لگتا کہ روز روز میرا گبرو جوان تیرے گھر آ کر تیری بیٹی کے پاس جائے، کیونکہ جو چیز میرے بیٹے کو پسند آ جائے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ہوس کی بھوک نہ مٹ جائے۔ بس ایک بار وہ سراب ہو گیا تو پھر تھوکے گا بھی نہیں تیری بیٹی پر۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ نکاح کر کے گھر لے جاتے ہیں، پڑی رہے گی گھر کے کسی کونے میں میرے بیٹے کا جی بہلانے کے لیے۔ ہاں لیکن میرا وعدہ ہے، جس دن میرے بیٹے کا دل تیری بیٹی سے بھر گیا اسے تیری دہلیز پر پھینک دے گا طلاق نامے کے ساتھ۔ ویسے بھی جو کچھ اس دن تماشا لگایا ہے، گاؤں کا کوئی جوان تیری بیٹی سے شادی تو دور کی بات اس پر تھوکے کا بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میری بچی کو اب کوئی بیانے نہیں آئے گا، لیکن میں اسے اس شخص کے ہاتھوں درندگی اور صفاکی کا سامان بننے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس چودھری سے کہا کہ میری بچی کے قصور کی سزا آپ لوگوں نے بڑی بے رحمی سے لی ہے، خدا کا واسطہ ہے اب ہم غریب ماں بیٹی کو معاف کر دو، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے رخت امیز لہجے میں کہا۔ چودھری بلند آواز میں بولا، بات سن لڑکی، اگر تو نے میرے بیٹے سے نکاح نہ کیا تو اس کی سزا تیری ماں بھگتے گی۔ میرا بیٹا تیری ماں سے نکاح کر کے اسے اپنے عتاب کا نشانہ بنائے گا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ گھٹیا پن کی انتہا تھی، ان لوگوں نے شرم و غیرت بیچ کھائی تھی۔ زلیخا یہ سنتے ہی باہر آ گئی، کہنے لگی میری ماں کو اس عمر میں ذلیل مت کرو، مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ سن کر تڑپ سی گئی، میری معصوم سی بچی موت سے پہلے مرنے جا رہی تھی، میری عزت کی خاطر میں نے اس چودھری کی بہت منت سماجت کی کہ ہماری جان چھوڑ دے، لیکن ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کسی کے آنسو نظر نہیں آتے۔ میرا گھر ویران سا ہو چکا تھا، موت جیسی خاموشی تھی میرے آنگن میں، میری بیٹی رخصت ہو کر جا چکی تھی اور میں بے جان بت بنی بیٹھی تھی۔ میری عزت اور سفید بالوں کا پاس میری بیٹی نے ان ظالموں کی بھیڑ چڑھ کر رکھا تھا۔ مجھے تو وہ یاد آ رہا تھا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی، میرے صحن میں کھیل رہی تھی، اس کے بچپن کی یادیں مجھے ستانے لگیں، کیسے میری بچی پرندوں کے پیچھے بھاگتی تھی، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، میری آنکھوں پر محبت سے ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ میری کل کائنات تھی میری زلیخا، جو اب ان چودھریوں کے ظلم کا نشانہ بن گئی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا دل بڑی تاب سے مچل رہا تھا، کیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، کیسے اس کی خبر لوں۔ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، ہر رات میری قرب میں گزرتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ کمینہ چودھری کا بیٹا میری بچی کے ساتھ نہ جانے کیا صفاکی کر رہا ہوگا۔ پھر میں نے ایک ترکیب لڑائی، میں ایک ملازمہ بن کر گھونگھٹ نکالے ان کے گھر کام مانگنے چلی گئی۔ ذمہ دار کی حویلی کی ہر ملازمہ گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، مجھے ان کے گھر کام بھی مل گیا۔ میں اس حویلی میں ہر کمرے میں صفائی کرنے کے بہانے اپنی زلیخا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہ جانے ان ظالموں نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا۔ وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا کہ کہیں میری بچی کو جان سے تو نہیں مار ڈالا ظالموں نے۔ یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ رات کو میں کوارٹر میں سو رہی تھی، میرے برابر ایک اور ملازمہ سوئی ہوئی تھی جو کچن کے کام پر مامور تھی۔ وہ کوارٹر حویلی کی پچھلی جانب بنے تھے۔ مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، میری زلیخا کی آواز تھی۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے جٹ سے خود سے لحاف اتارا تو میرے برابر لیٹی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری تو ممتا اپنی بچی کی آواز سن کر تڑپ گئی تھی، لیکن اس عورت کے سامنے مجھے اپنی بے قراری چھپانی پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سو جا، یہ تو روز کا تماشا ہے، ان ظالموں کے ہاتھوں روز لڑکیاں رات کو یوں ہی چلا کر ان کی صفاکی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں، منت سماجت کرتی ہیں، مگر کہاں رحم آتا ہے انہیں۔ ہم تو روز سنتے ہیں، تو نئی آئی ہے اسی لیے تیری نیند سے آنکھ کھل گئی، لیکن ہم تو عادی سے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن مجھے کہاں نیند آتی۔ میری بچی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی،
تو مجھے جان سے مار دے، مجھ پر یہ احسان کر دے، مجھے مار ڈال۔ میرا دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ عورت اب گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں اٹھ کر کوارٹر سے باہر آ گئی۔ مجھے حویلی کی پچھلی جانب سے آوازیں آ رہی تھی۔ حویلی کے پیچھے جب میں گئی تو وہاں ایک کمرہ بنا تھا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ میری بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شخص اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا، کہنے لگا، تجھے تو میں پل پل کی موت دوں گا۔ ایسی آسان موت اس لڑکی کی ہو ہی نہیں سکتی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی۔ آج میں تیرا یہ ہاتھ ہی جلا دوں گا۔ یہ سن کر باہر کھڑی میرا دل مٹھی میں دبوچا گیا تھا۔ پھر میری بچی کے بلبلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ پھر سے چلانے لگی۔ شاید اس شخص نے میری بچی کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، یہ کیسی اذیت تھی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ زلیخا اب بھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ دور تہجد کی اذانیں ہونے لگی۔ میں نے بہتے آنسو سے وضو کیا۔ نماز کے نوافل پڑھتے ہوئے میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی کہا کہ اے اللہ، میری بچی کو اپنے پاس بلا لے۔ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اپنی بچی کو پل پل اذیت میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ شاید میں پہلی ماں تھی جو اپنی بچی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار مجھ سے سنی نہیں جاتی تھی۔ اگلے روز جب ملازمہ کھانا لے کر پیچھے تہہ خانے کی جانب جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ کھانا مجھے دے دو، میں دے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری ذمہ داری لگی ہے، تم رہنے دو۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر نم دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اسے مختصر سی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوا دیتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں اس تہہ خانے میں داخل ہوئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری بچی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آدھا جھلسا ہوا تھا، پاؤں پر زخم، ہاتھ پر تازہ جلے ہوئے کا زخم۔ یہ سب دیکھ کر میں تڑپ سی گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی، لیکن وہ مجھے اجنبیوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود سے پیچھے دھکیل کر خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ دیکھو میرے پاس مت آؤ، مجھ سے دور رہو۔ میری بچی نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، لیکن وہ کہنے لگی، میرا کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی تھی۔ 2 دن مجھے یوں ہی زلیخا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی، لیکن تیسرے دن کے بعد ایک چپ سی چھا گئی۔ اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی، اسے سن کر میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ میرے رب نے میری دعا سن لی تھی۔ میری بچی کی اذیت ختم ہو گئی تھی، وہ مر گئی تھی۔ چاہ کر بھی میری پتھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے۔ وہ ملازمہ جو میرے احساس سے واقف تھی مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، تمہاری بیٹی مر گئی ہے، لیکن یہاں کسی کو نہیں پتا کہ تم اس کی ماں ہو، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں، کہیں تم ان کے سامنے اپنا ضبط نہ کھو دو۔ میں نے کہا، میں تو آج شکرانے کے نفل پڑھوں گی، میری بیٹی کی اذیت ختم ہو گئی۔ اس نے سمجھا تھا میں بہت بہادر ہوں۔ وہ عورت مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو زلیخا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ بڑے لاڈ سے کہنے لگی، اماں اپنے سینے سے لگاؤ نا۔ اماں، میرا دل یک بارگی سے تڑپا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت سے دل چاہا کہ اپنے جگر کے گوشے کو سینے سے لگا لوں۔ رات کے وقت میں اس میدان میں چلی گئی جہاں ان چودھریوں نے ان معصوموں کی قبریں بنا رکھی تھی جو ان کے ظلم کو سہ سہ کر مر جاتی تھی۔ ایک قبر کی تازہ گیلی مٹی دیکھ کر میں وہیں ڈھال گئی، رونے لگی۔ زلیخا زلیخا یہ کہہ کر اس مٹی کے ڈھیر کے گلے لگ گئی جہاں میری جان مار کر جا چکی تھی۔ میں رو دھو کر واپس آ گئی۔ میری بیٹی تو جا چکی تھی جو میری زندگی کی امید اور آس تھی، اسی لیے اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے رات کو اس دودھ میں زہر ڈال دیا جو چودھری اور اس کا بیٹا پیتا تھا۔ صبح ایک کہرام مچ چکا تھا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں مر چکے تھے۔ پولیس کا سارا شک اس ملازمہ پر تھا جو کھانا بنانے پر مامور تھی، لیکن میں نے اعتراف جرم کر لیا اور وجہ بھی بتا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں مجرم تھی، لیکن میرا دل پرسکون تھا۔ جیل میں بیٹھ کر جب میں نے آنکھیں بند کی تو زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ کہنے لگی، اماں تو نے مجھے انصاف دلا دیا۔ میں بھی مسکرانے لگی کہ میں اپنی زلیخا کو بچا تو نہیں پائی، لیکن اپنے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو زلیخا ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔
اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔